अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, शिया फ़ुक़हा उलमा और रफ़ा के हालात ज़िंदगी से ऐसे नायाब वाक़यात जो हमारे लिए बाइस दर्स हैं, उन्हें हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। आज आपकी खिदमत में आयतुल्लाह शेख जवाद अंसारी हमदानी की ज़िंदगी से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जो इंसान को झंझोड़ के रख दे कि इंसान कहाँ है। और हमारे उलमा मेहनत करके हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल करके किस कदर रफ़ी और बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ हैं। आयतुल्लाह जवाद अंसारी हमदानी नकल करते हैं और बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया तो मैंने वहाँ एक बूढ़े शख्स को नमाज पढ़ते हुए मुशाहिदा किया, जो एक आम शख्स था, मामूली शख्स था, कोई आलिम नहीं था, कोई फ़क़ीह नहीं था, एक आम मामूली सा बूढ़ा शख्स था। मैंने इस शख्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, ये वाजिब नमाज़ पढ़ रहा था और इसके पीछे फ़रिश्तों की दो कतारें नमाज़ पढ़ रही थी कि जिनके दाएं और बाएं मशरिक़ और मग़रिब की इंतहा का इल्म ही नहीं था कि वो कहाँ तक पहुँच रही हैं। अब ये आम शख्स है, एक बूढ़ा शख्स है, नमाज पढ़ रहा है और इसके पीछे ये कैफियत है। तो आयतुल्लाह जवाद अंसारी हमदानी कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इस बूढ़े शख्स ने नमाज शुरू करने से पहले आज़ान भी दी है और इक़ामत भी कही है। चूँकि आज़ान और इक़ामत की ये फ़जीलत है कि अगर कोई शख्स नमाज से पहले अज़ान देता है या इक़ामत देता है तो रिवायात में ये बयान हुआ है कि उसके पीछे ऐसे फ़रिश्तों की कतारें लग जाती हैं जो उसके साथ नमाज़ पढ़ती हैं। मैं यहाँ तबर्रुकन एक रिवायत भी आपकी खिदमत में रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आया हूँ कि जिसे हुक्मुन नबील आज़म किताब का नाम है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 213 से इसे मैं आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ। अगर आप इसे तलाश करें तो और भी मुतअद्दिद किताबों में, बिहारुल अनवार और इस जैसी और भी किताबों में ये रिवायत आपको मिल जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबी ज़र ग़फ़ारी को वसीयत कर रहे हैं और फरमाते हैं, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, इज़ा कानल अब्दु फ़ी अर्ज़ क़फ़रिन, ए अबू ज़र, अगर कोई बंदा किसी ऐसे बयाबान में हो जहाँ कोई और उसके साथ इबादत करने वाला नहीं है, तन्हा है इंसान, फ़तवज़्ज़ा, और ये तन्हा बंदा वहाँ पर वज़ू करता है, और अगर इसके पास वज़ू के लिए पानी नहीं है, औ तयम्ममा, ये शख्स तयम्मुम करता है उस चीज़ पर जिस पर तयम्मुम करना सही है, सुम्मा अज़्ज़ना, और उसके बाद अज़ान कहता है, व अक़ामा, और इक़ामत कहता है, व सल्ला, और नमाज को अदा करता है, अमरल्लाहु अज़्ज़ा व जल अल मलाइकता, तो खुदावंद मुताल फ़रिश्तों को हुक्म देता है और अमर करता है, फ़सफ़्फ़ू ख़ल्फ़हु सफ़्फ़न ला युरा तरफ़ाहु, तो इसके दाएं और बाएं, इसके पीछे ऐसी सफ़ और ऐसी कतार इसकी इक़्तिदा में नमाज के लिए खड़ी हो जाती है कि ला युरा तरफ़ाहु, कि जिसकी तरफ़ों, दोनों तरफ, दाएं और बाएं, इसकी इंतहा को नहीं देखा गया। यानी इस कदर तवील कतार इनके पीछे फ़रिश्तों की खड़ी होती है, इस नमाजी के पीछे। अब यहाँ से देखें, ये फ़रिश्ते खड़े होकर क्या कहते हैं, यरकऊना बेरुकूही, इस इमाम की इक़्तिदा में, इस नमाजी की इक़्तिदा में, इसकी पैरवी में ये तमाम फ़रिश्ते जो हैं वो रुकू करते हैं, व यसजुदूना, और सजदा करते हैं, बेसुजूद ही, इस नमाजी के सजदे के साथ
وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے اوپر یہ آمین کہتے ہیں۔ یا ابا ذر من قام ولم يعذن لم يصل معه الا الملکان اللذان معه، اے ابو ذر اگر کوئی مؤمن شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے وہ اذان اور اقامت نہیں کہتا تو اس کی اقتداء میں ملائکہ کی صفیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں، وہ تنہا نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے وہی دو فرشتے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ملازم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہی دو فرشتے اس کی اقتداء کرتے ہیں، باقی اس کی کوئی اقتداء نہیں کرتا۔ تو عزیزان کس قدر اذان اور اقامت کی اہمیت ہے کہ انسان جب بھی واجب نماز کو ادا کر رہا ہے تو اس نماز کو پڑھنے سے پہلے وہ اذان کہے اور اقامت کہے۔ لہٰذا آیت اللہ جواد انصاری حمدانی نے اپنی برزخی آنکھوں سے ان فرشتوں کی قطاروں کو مشاہدہ کیا کہ جو مشرق اور مغرب کی طرف جا رہی ہیں اور ان کی انتہا نہیں ہے، اور وہ اس بوڑھے شخص کی اقتداء میں نماز کو ادا کر رہے ہیں، اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اس کے قیام کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، اور جب یہ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس بوڑھے شخص نے نماز کو شروع کرنے سے پہلے اذان کہی تھی اور اقامت کہی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو روایات میں مطالب بیان کیے گئے ہیں یہ حق ہے، 100% حق ہے، ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے۔ ہم اگر عمل میں بلند مقام حاصل کریں، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کی طرح خود کو بلند کریں، خودی کو بلند کریں، جیسے وہ اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اس قدر عمل میں خود کو بلند کرتا ہے کہ خود خداوند متعال اس بندے کی مرضات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ جو میرا یہ بندہ چاہتا ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ یعنی بندے نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا ہے تو خدا نے اپنے فیصلوں کو بندے کی رضا پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ بندہ کیا کہے گا، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے، خداوند متعال ویسے ہی فرمائے گا اور ویسے ہی حکم جاری کرے گا۔ عبدی اطعنی اجعل لک مسلی، اے بندے تو میری اطاعت کر تو تجھے میں اپنا مسل بنا دوں گا۔ یہ اس قسم کی روایات آپ ملاحظہ کریں۔ تجھے مقام کن عطا کر دوں گا، خداوند متعال انسان کو مکان میں کن عطا کر دیتا ہے۔ وہی مقام کن کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، خدا جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خدا صرف کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ خداوند متعال کی عبادت میں اس قدر جو خداوند متعال کا قرب اختیار کرتا ہے تو یہ بندہ بھی کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، یعنی خداوند متعال اسے مقام کن کا اختیار عطا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان آیت اللہ جواد انصاری اپنی برزخی آنکھ سے مشاہدہ کیا کرتے تھے، اپنے برزخی کان سے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی برزخی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی افراد کو ان کی حقیقی صورت میں مشاہدہ کیا کرتے تھے اور اسی بنیاد پر ذکر یا ستار کا زیادہ تکرار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انسان ان بلندیوں کو چھو سکتا ہے جس کی نوید روایات میں اس کے متعلق دی گئی ہے کہ انسان بلندی اختیار کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں جب نقل کرتے ہیں تو بعض لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ مجتہد کو مجتہد رہنے دو، اسے اللہ کا ولی نہ بناؤ۔ تو عزیزان مجتہد رہے، اللہ کا ولی نہ بنے تو مجتہد ایک مومن بھی تو ہے، ایک عزادار بھی تو ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے والا شخص بھی تو ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا اس عالم میں، پس جتنی بھی روایات اولیاء الہی کے بارے میں ہے، جتنی بھی عابد کے مقامات کو بیان کر رہی ہیں، کہیں سب جھوٹ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سراسر جھوٹ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سراسر جھوٹ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ چونکہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے
اور یہ شخص اگر ان تعلیمات پر عمل کرے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کوئی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو جب کوئی بھی نہیں بن سکتا تو مجتہد کیسے بن سکتا ہے؟ انکار کر دے زیادہ اچھا۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ان مقامات کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان مقامات کو درک ہی نہیں کیا ہے۔ خداوند متعال ہمارے امور کی اصلاح کرے، خداوند متعال ہماری ہدایت کرے، خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرے، خداوند متعال ہمیں یہ سلوکی مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اور معرفت کے نتیجے میں ہم ایمان کے بلند مرتبوں پر بھی فائز ہوں اور عمل بھی اسی طرح ہمارا بلندیوں کی طرف جائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے، عزیزان کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں۔ میں یہاں اس جملے کا تکرار کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ اگر کوئی مؤمن امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی نورانی بارگاہ میں زیارت کروانا چاہتا ہے یا اپنی کوئی حاجت امام کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے تو ہم آپ کے نائب ہیں، ہم وہاں امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو وہاں آپ کے لیے یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر خود موجود نہ ہو تو کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، اور یہ بغیر کسی ہدیے کے ہے۔ ہم آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، ہم آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ یہ ایک مومن پر حق ہے۔ آپ ہمیں ایک ذمہ داری دیتے ہیں، ہم امام رضا کی بارگاہ میں جا کر آپ کی عرض کو پہنچا دیتے ہیں اور پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں، اپنا تعارف کروائیں اور اپنا پیغام جو آپ نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچانا ہے وہ بتا دیں، تاکہ ہم جب حرم زیارت کے لیے جائیں یا ہمارا نائب کوئی وہاں جائے تو وہ آپ کی طرف سے وہاں جا کر زیارت کرے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔